मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज का मौसम, उससे हम इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वैसे मौसम डिफाइन करते हैं ना कि आपने आज क्या करना है। सनी डे हो गया दोबारा से। बट इट्स नाइस, ऑब्वियसली इट्स नाइस, क्योंकि वो प्रॉपर वाली गर्मी अभी इस वक्त नहीं है, बट यू नो आप यू नेवर नो। लेटर आप 12 बजे 1 बजे आप देखेंगे तो वो अच्छी खासी नहीं, आई थिंक आज भी थोड़ा क्लाउडी रहेगा। अच्छा बारिशें वैसे इस्लामाबाद के लिहाज से अगर देखें तो सैटरडे तक एक्सपेक्टेड हैं। सैटरडे को भी बारिश है, यस को भी बारिश है। सैटरडे को ज्यादा बारिश है, अदरवाइज क्लाउडी है। फ्राइडे को क्लाउडी है, बारिश है। सैटरडे को ज्यादा बारिश है और उसके बाद देखते हैं सिचुएशन किस तरफ बट स्टिल यू नो वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, सो हम कुछ नहीं इस बारे में कह सकते। वो चीजें जो कि हम भी गूगल पे सर्च करते हैं, हम सिर्फ कह ही सकते हैं एग्जैक्टली कि वेदर प्रेडिक्शंस क्या है, और वो हम यहाँ पे बताते हैं। आपके इलाके का मौसम कैसा है हमें ज़रूर बताएं कि अभी भी ठंड है थोड़ी थोड़ी, या फिर जो यहाँ पे मामलात चल रहे हैं, सुबह कुछ दोपहर कुछ शाम कुछ, वैसा कुछ हो रहा है। शुएब ऐसे ही कलाम में, बल्कि सबीन कल वहाँ पे फिर कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई, तो यू नो स्प्रिंग सीजन में बर्फबारी लास्ट ईयर हमने रिपोर्ट की चित्राल में, इस दफ़ा भी हम देखें कुछ इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी हो रही है। सो ये है जनाब पाकिस्तान का मौसम मुख्तलिफ शहरों में। कल बल्कि आज़ाद कश्मीर से जो खबरें आ रही थी वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और कई जगहों पर खासा मसला भी था। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद की बात करें तो रामड़ी पर कल जिस तरीके से बारिश और उसके बाद वहाँ का जो पानी है वो नज़र आ रहा था, तो सोशल मीडिया पर पैटर्न था वो बड़ा मुझे अजीब लग रहा था कल, बिकॉज सिर्फ यू नो कुछ घंटे की, आधे घंटे की ड्राइव है प्रॉब्लम मेरे घर तक, आधे घंटे में डिफरेंट पैचेस थे। आई मीन आप एक जगह से गुजर रहे हैं, हल्की बारिश है, फिर आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, थोड़ी तेज़ बारिश है, फिर एकदम इतना तूफान कि अगली गाड़ी आपको एक पैच पे दिख नहीं रही है और वाकई डबल इंडिकेटर ऑन करके लोग जा रहे हैं। और ऑब्वियसली मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये वाकई समझ से बाहर था, क्योंकि हम तो एक जैसी बारिश देख रहे थे, एक सेक्टर में ये हो रहा है, दूसरे सेक्टर में ये हो रहा है, यहाँ के जो है वो ये हालात चल रहे हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो हमने खुद अपने साथ कर दिया, और ऐसे में शुएब अल्लाह करे कि इस बार जो है वो हमारा टूरिज्म जो है वो इफेक्ट ना हो, वो मुतासिर ना हो। बड़ा दुरुस्त आपने कहा, चूँकि हम पिछले अगर कई सालों की बात करें और सिर्फ लास्ट ईयर से उसको कंपैरिजन करें, सो 2025 में 10 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए पाकिस्तान में। एग्जैक्टली तो 820% ये ज़्यादा इजाफा है पिछले सालों से। तो ये वाकई एक बड़ी अच्छी खबर है जो हमने सोचा कि टूरिज़्म के लिहाज से हम आपसे शेयर करें। बट ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने इसको बरकरार रखना है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इट्स अ बिग चैलेंज, और ऑब्वियसली हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री इसके साथ बहुत ज़्यादा उसका वो जुड़ी हुई है, इसका इम्पैक्ट है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं सिर्फ ये नहीं होता कि अपना मुल्क प्रमोट हो रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक फैक्टर है, बट कितने लोगों के रोज़गार जो कि सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि समर में काम करें, क्योंकि विंटर टूरिज़्म का इतना रुझान है, बट स्टिल यू नो वेदर इतना रिस्की हो जाता है बाज़ औक़ात, जो सिचुएशन होती है, तो उसमें विंटर टूरिज़्म को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद उसको किसी के तरीके से बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाया जाए। और ऐसे में सबीन ज़ाहिर है जो आलमी इदारे होते हैं, जब वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर गिलगित बल्तिस्तान टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, CNN ने भी कहा, BBC ने भी कहा, बहुत से और आलमी इदारे इसकी बात कर रहे होते हैं। ऐसे में ज़ाहिर है बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट वो इसका रुख करते हैं, वो प्लान करते हैं यहाँ पर उनका आना, और इससे आपने बड़ा अच्छा कहा कि ज़ाहिर है जो फिर वेदर होता है वो उसको इफेक्ट कर रहा होता है। सो हमें ऐसे में सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ जाना है, इको टूरिज़्म की तरफ जाना है, ग्रीन टूरिज़्म की तरफ जाना है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत से नए डेस्टिनेशंस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे पिछले कोई 1.5 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कोटली सतियाँ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वहाँ पे जो पॉड्स बनाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं एनवायरनमेंट को लेकर, इट्स वेरी नाइस, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ के लोग ये कहते हैं कि कोटली सतियाँ कहीं मरी ना बन जाए। सो इसलिए जिस तरीके से प्लानिंग हुई है उसी तरह से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ऐसे में ज़रा लोगों की ट्रेनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरी में भी देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जैसे पहले हो गया था ना, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलस हो गया था, ये एक इशू वाकई हो जाता है कि लोग बस क्योंकि मे बी सबको कन्वीनियंट मरी पड़ रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो हर किसी की कोशिश होती है कि स्नोफॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, इजी था ना, इजी एक्सेसिबल, तो लोग जो ऑब्वियसली वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली उसको बेहतर किया जा सकता है कि मैनेजमेंट और कैसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, अदरवाइज मरी इज ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन सभी बात है कि जो नए डेस्टिनेशंस होते हैं उस वो डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा मामला ना हो जाए जो हमने कुछ जगहों के साथ किया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कुमराट, एक वक्त था कुमराट वॉज समथिंग जहाँ बहुत से लोग जाना चाह रहे थे,
جنگلات کی کٹائی نے اس کے حسن کو گہنا دیا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ جو نیا اسپاٹ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہاں پر ٹورزم کے پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں, تو وہ ڈیولپ اس طریقے سے ہو کہ آپ کا انوائرمنٹ خراب نہ ہو. وہاں کے لوگوں کو ٹرین کرنا اور جو اداروں کی پالیسیز ہیں اس پر اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہونا, تاکہ وہاں کا جو حسن ہے, وہ جو ان کی گرینری ہے, وہ متاثر نہ ہو. اور میں یہاں پہ تھوڑا رویوں کی بھی بات کرنا چاہوں گی. ہم نے جن علاقوں میں ٹورزم, نو ڈاؤٹ ہم ہاسپٹیلٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, آپ کوئی بھی فارن ٹورسٹ کو یہاں پہ جب سے بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی مہمان نوازی کی سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, اور یقیناً ہمارے لوگ بہت خوبصورت لوگ ہیں اور بہت مہمان نواز ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رویوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. سو یہ بھی ضروری چیز ہے کہ ہم نے ٹورزم اگر ایک علاقے کا بڑھ رہا ہے تو ہم نے اپنے رویوں کو مثبت رکھنا ہے, ہم نے ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, نہ کہ یہ کہ ایک ایک پھر پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, یا مے بی پرسیپشن نہیں, وہ چیز ہائی لائٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ رویہ یہاں کے لوگوں کا بہتر نہیں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. سو اپنے لوگوں کو ویلکم کریں, جتنے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں, اس سے آپ کا علاقہ جو ہے, آپ کا پاکستان جو ہے, وہ آپ ایک پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں, اپنے پاکستانیوں کو دکھا رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ ایک اچھا امپیکٹ لے کر اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, گاؤں میں, دیہات میں وہ واپس جا رہے ہیں. سو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے کے ایمبیسڈر ہیں. سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے رویوں میں فرق نہیں لانا. اور یہ دونوں طرف سے نا, آپ کا رویہ میٹر کرتا ہے, لیکن جو ٹورسٹ وہاں پر آ رہے ہیں وہ اس کلچر کی رسپیکٹ کریں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پر جو جائیں, ایک تو کلچر کی رسپیکٹ, دوسرا ہے کہ وہ جو ایک نیچرل اس کی بیوٹی ہے اس کو متاثر نہ کریں. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے, پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچرا اور بہت سارے ایشوز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو میک شیور وین ایور یو گو سم ویئر, اس کو اسی طرح سے چھوڑ کر واپس آئیں جیسا آپ کو ملا تھا. یہ بہت ضروری ہے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے موضوعات کریں گے اس پر بات اس بریک کے بعد. پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج ایک ایسے مہمان سے آپ کی ملاقات کرنے لگے جن کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے. میں اس لیے کہوں گی کہ ینگسٹرز ہمارے شعیب بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کو کوئی ٹائٹل ملتا ہے. اوبیسلی آپ نے وہ ارن کیا ہوتا ہے, آپ کی محنت ہے, آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ کو آگے لے کر جا رہا ہے, بٹ اس ٹائٹل کے ساتھ جو ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ایسی ذمہ داری کی آج ہم بات کریں گے جو ان کے کندھوں پہ ہے, اور باقی جو ینگسٹرز کے لیے, اسپیشلی فیمیلز کے لیے, وہ بہت بہترین مثال بن کے آگے چل رہی ہے, ان کی راہیں ہموار کر رہی ہے. علیزہ ارشد اس وقت وہ BBA کے 4th سیمسٹر میں ہیں. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو پروگرام ہے اس میں CM فیمیل ایمبیسڈر پروگرام میں ایز این ایمبیسڈر ان کو انرول کیا گیا ہے. پنجاب کا زبردست پروگرام ہے ایگزیکٹلی, اور بہت زبردست جو ہے اس سے انیشیٹیوز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. لیکن وہ کیا کیا انیشیٹیوز ہیں, آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, علیزہ کو خود اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, بیکاز جب آپ ایک لیڈرشپ رول میں آتے ہیں تو آبویسلی وہاں سے آپ کی خود لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایبسولوٹلی. علیزہ صاحب کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ علیزہ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. گریٹ. علیزہ یہ سیکنڈ بیچ ہے جو کہ منتخب ہوا ہے. جی سیکنڈ بیچ. تھوڑا سا کرائٹیریا بتائیں گے کہ اس کے سلیکشن کرائٹیریا کیا تھا, کتنی یونیورسٹیز, کتنا ٹف کرائٹیریا تھا, کتنے ایمبیسڈرز ہیں؟ اچھا, تو فرسٹ آف آل میں آپ کو ایلیجبلٹی کرائٹیریا بتاتی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ CGPA کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اکیڈیمکس میں ایوریج بھی ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب منیمم آپ کا GPA 2.5 ہونا چاہیے. اوبویسلی پریفرنس ملتی ہے اگر آپ کا تھوڑا ہائی GPA ہو, اور اس کے بعد آپ کسی سوسائٹی کا پارٹ ہوں, آپ نے پریویسلی کوئی ایونٹس آرگنائز کروائے ہیں, یا آپ کی لیڈرشپ اسکلس کیسی ہیں, اس طرح کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ایکٹیو ہونا چاہیے بندہ. ایکٹیو ہونا چاہیے, جی بالکل. اور سملرلی اس کا یہ کہ انڈر گریجویٹ پروگرام ہے, جیسے میں BBA کی ہوں, تو اس میں آپ کو 3rd, 4th, 5th اور 6th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں. اور جو ماسٹرس کے ہیں گریجویٹ پروگرامس کے, اس میں 2nd اور 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. اور بہت ایزی پروسیس ہے. آپ نے آن لائن ویب سائٹ پہ جانا ہے, وہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ آن لائن ہی اپلائی بھی کر سکتے ہیں. بس آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک ریفرنس لیٹر چاہیے, تو آپ سب اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں, اپنا فارم فل کریں, اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی. اوکے, دین انٹرویو ہوتا ہے جی پورا, obviously it's a whole process, right? آف کورس. اس کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے اپلیکیشن اسکریننگ کے تھرو, کہ آپ نے اپنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایکوریٹ دی ہے یا نہیں.
پھر جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے. صحیح. آن لائن ٹیسٹ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں اور اس طرح کی جنرل نالج کوسچنس ہوتے ہیں, انالیٹیکل کوسچنس, انگلش کے ریلیٹڈ کوسچنس, میتھس, اور سب کا نا کمبائن ہوتا ہے ڈفرینٹ ریشیوز کے حساب سے. تو 50 مارکس کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جی. اس میں نا مطلب ویٹیج ہوتی ہے کہ آپ کا 20% جو ہوگا وہ انالیٹیکل ہوگا, 20% آپ کی میتھمیٹکس ہوگی, اسٹیٹسٹکس اور اس طرح کے نا ڈفرینٹ پورشنس ہوتے ہیں. اور اس میں آؤٹ آف 50 اگر آپ 25 بھی اسکور کر لیتے ہیں نا تو آپ کو آگے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کر لیا جاتا ہے سلیکٹ. تو وہ نیکسٹ راؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ راؤنڈ ہوتا ہے آپ کا پینل آتا ہے, اس میں آپ کا پراپر فزیکل انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کو جج کیا جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی اسپیکنگ اسکلز اور لیڈرشپ. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پیچھے کیا کیا کام کیا, آپ کی ایکسپیرینس کیسا ہے. صحیح. سو اس کی بیس پہ پھر آپ کی سلیکشن فائنلائز ہوتی ہے. تو یہ تو بڑے مطلب آپ بڑے ایک پروسیس سے گزری ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ کی وہ پروفائل ہے جس کی بدولت جو ہے اوبیسلی آپ کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے. کیا ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر؟ رسپانسبلٹیز اوبیسلی اب آپ کے پاس ٹائٹل آتا ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز ہیں. آپ کو ایونٹس آرگنائز کروانے ہوتے ہیں. جیسے اب ہمارا 6 منتھس کا پیریڈ ہے یا 4th منتھ کا پیریڈ ہے, اس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بتا دیا جائے گا کہ آپ نے 8 to 10 ایونٹس آپ نے آرگنائز کروانے ہیں. اب اس میں ایزی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نا اپنی اسٹڈیز کے ساتھ انٹرنشپ کر رہے ہیں لیٹ سپوز, تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار انٹرنشپ کی ٹائمنگس آپ کو مینیج کرنی ہے, کوئی ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہوگی اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ادھر اتنی ایزیلی ہم مینیج کر سکتے ہیں سب کچھ, کیونکہ ہمیں اپنا اسکیجول خود بنانا ہے. آپ کے 8 ایونٹس کرنے ہیں, آپ نے 10 ایونٹس کرنے ہیں, آپ جس منتھ میں جس طرح ایونٹس کرنا چاہتے ہیں اپنی ایزیلی کریں. آپ کے مڈز آ رہے ہیں, آپ کے فائنلس آ رہے ہیں, آپ اس کو تاکہ آپ کی اسٹڈیز پہ بالکل بھی کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. تو ہم اپنا پورا پلانر ریڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد 1 by 1 اپنی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور ان تمام ایونٹس کو جو اسپانسر ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے. جی بالکل, ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے. آف کورس ہم ان کو بجٹ وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ایونٹ کا اتنا بجٹ ہے, تو وہ اس کی طرف سے ہو جاتا ہے. اب ایسے میں ٹوٹل 40 یونیورسٹیز میں سے سلیکشن ہوئی ہے یہ ایک ایمبیسڈر کی, یس 40 ایمبیسڈرز ہیں ٹوٹل, کیونکہ 40 یونیورسٹیز ہیں اور فیمیل ایمبیسڈر فرام ایچ یونیورسٹی. تو کیا آپ پہ یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ اچھا جو پچھلا بیچ تھا انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ آف کورس, بلکہ جب میں سلیکٹ ہوئی نا تو میرا یہ تھا کہ اچھا پچھلے بیچ میں جو تھیم ایمبیسڈر, میں نے سب سے پہلے ان سے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا اچھا آپ نے کیسے کیا تھا, یہ کیسے کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے. تو اوبیسلی آپ کو بہت ہیلپ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور پھر ماشاء اللہ وہ بہت کوآپریٹیو بھی ہیں, تو وہ مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر دیتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے. سو ابھی کوئی پہلا ایونٹ جو کہ اس وقت آپ کے مائنڈ میں ہو یا پلاننگ کے پارٹ میں ہو کہ اچھا یہ ایونٹ اب آپ نے پلان کیا ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ ابھی ویمن ڈے پہ ایک ایونٹ کروایا تھا ہم نے, انڈسٹریل میٹ تھا, اور وہ 3 day ایونٹ تھا. اس میں بیسکلی ہم نے اسٹوڈنٹس کو نا ڈفرینٹ پروفیشنلس کے ساتھ ملوایا تھا. ایجوکیشن سیکٹر تھا فرسٹ ہمارا, ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی گئی تھی. بتایا گیا تھا کہ آپ اس طرح اگر آپ فورن اسٹڈیز میں جانا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں, تو بہت پروڈکٹیو سیشنز رہے تھے. کافی اچھا ہمیں فیڈ بیک بھی ملا تھا. اور اس کے بعد اب ہمارا پلاننگ ہو رہی ہے, ابھی اپریل میں ہمارا ایونٹ کروانا ہے. ہم نے سی وی رائٹنگ کمپٹیشن نہیں, وہ 1 اپریل کے بعد ہوگا تو وہ نہیں ہوگا فل. اور میں نے کہا کل 1 اپریل میں پہلے پوچھ لوں, بی ویجیلنٹ اگر آپ کے آس پاس ایسی کوئی شرارت ہو رہی ہو. یہ مجھے ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. شکر ہے آپ نے مجھے تھوڑا سا نا ہیڈز اپ دے دیا یہاں پہ. کبھی ہوا سبین ویسے اس سیٹ پہ میرے ساتھ روز ہی اپریل فول, ہر ہفتے میں 2 بار تو لازمی ہوتا ہے. کوئی اتنا کوئی سیریس والا کوئی خاص نہیں, بیکاز 1 اپریل ہمیشہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے. کوئی کچھ سیریس بھی بات کرو تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جی اپریل فول ہی بنایا جا رہا ہے. اچھا علیزہ, کیا خواتین سے ریلیٹڈ ایسی کون سا انیشیٹو ہے جو کہ آپ پرسنلی جس پہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا مجھے یہ کہ نا اب بہت سی لڑکیاں میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں ڈگری لے رہی ہیں, لیکن نا وہ کیریئر پہ فوکس نہیں کر رہی تھی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے یا ہم نے کوئی اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے. مین پرپز ہوتا ہے بس ہاں ڈگری کمپلیٹ ہو جائے. تو اب میرا یہ کہ میں کوئی اس طرح کے انیشیٹیوز لوں, کوئی ایسا ایونٹ ہو جس میں آپ کو کیریئر اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, خواتین کو اسکلز وغیرہ دیا جائے, اور فائنینشیلی انڈیپینڈنس کے بارے میں ان کو کہا جائے کہ بہت ضروری ہے فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا, خاص طور پر مطلب آج کل کے دور میں. تو میرا فوکس مین تو ابھی فی الحال یہ چل رہا ہے. علیزہ, کہ آج بھی کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جن کا فوکس بس یہی ہے کہ ڈگری کرنی ہے جسٹ فار دا سیک آف ڈگری, اور پھر شادی کو پوری زندگی سمجھ لینا کہ بس شادی, کیونکہ ذرا ہم نے پہلے یہ دیکھا ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خواتین وہ سمجھ رہی ہیں اس بات کو, دیٹ جسٹ 1 part آف یور لائف. سو آپ نے کیا اس کو آبزرو کیا ہے کہ وہ چینج آ رہا ہے سوچ میں؟ اوبویسلی آ رہا ہے چینج, لیکن اسٹل ابھی بھی میں دیکھتی ہوں نا اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مطلب ہاں ڈگری ہو جائے پھر بس شادی کر لیں گے, اور شادی نہیں ہو رہی تو چلو ماسٹرز کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی ہے سوچ ابھی بھی, لیکن کافی حد تک مطلب اگر پیچھے سے ہم دیکھیں نا پچھلے ایئرس کے مقابلے میں, تو اب کافی زیادہ امپروومنٹ آئی ہے مطلب, لیکن پھر بھی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. نظر آ رہی ہیں جی, آ رہی ہیں آف کورس. اب دیکھیں وقت کی ضرورت بھی ہے نا ایک لحاظ سے, اور پیرنٹس کی سوچ بھی اب بدلنے لگی ہے. سو یہ بھی آئی تھنک یہ بہت ضروری چیز ہے. خود آپ کیا کرنا چاہتے ہیں علیزہ, کیا گول سیٹ کیا ہوا ہے؟
अच्छा, आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा अभी एक स्टार्टअप है जो हमारी यूनिवर्सिटी है फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी, उसमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर अभी मैं रजिस्टर्ड हूँ और अपनी स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ. और वो क्या है स्टार्टअप? स्टार्टअप इज़ बेसिकली कैप्योर नाम है उसका, और इट्स अ कैप हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको. वाटर प्यूरिफिकेशन कैप है, तो उसका ये कि वो कैप है लेकिन वो बॉटल के अंदर होगी और उससे आप जब पानी निकालेंगे तो वो प्यूरिफाई कैसे? ये दिस इज इंटरेस्टिंग. यस, एक्सप्लेन तो करें. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे हमने देखा है ना कि फ़िल्टर्स पाकिस्तान में कैप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे आपका सैंड फ़िल्टर, चारकोल फ़िल्टर, ये चीज़ें आ गई, तो हमने इसको ना थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ना 2 कंपार्टमेंट्स हमने कैप के डिज़ाइन किए हैं. एक होगा हमारे पास जैसे ड्राई कंपार्टमेंट होता है, एक वेट कंपार्टमेंट होगा. ड्राई कंपार्टमेंट में हम उसकी बैटरी और यूवी लाइट यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास वेट कंपार्टमेंट होगा जहाँ से बेसिकली पानी का फ्लो होगा ना, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है हमारी स्टेनलेस स्टील होती है, ठीक है. अब ये होगा कि जब पानी हम उसमें से पास करेंगे, जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे ना पानी के, तो वो उसमें से रिमूव हो जाएंगे. सेकंड हमारे पास आता है सैंड फिल्टर. सैंड फिल्टर जैसे आपके पास माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो उनको एब्जॉर्ब करेगा. फिर चारकोल फिल्टर है. चारकोल फिल्टर का काम ये होता है बेसिकली अगर आपके पानी में कोई स्मेल है या फिर कोई कलर है तो उसको रिमूव कर देता है. अब जब आपका पानी टोटल प्यूरिफाई हो गया, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, देन उसके बाद हमारे पास जो ड्राई कंपार्टमेंट में वो था यूवी लाइट थी ना, यूवीसी लाइट का काम ये है कि फिर वो उसके अंदर से जो भी जर्म्स वगैरह होगी उसको मतलब ख़त्म कर देगी और आपका पानी प्यूरिफाई हो जाएगा. आपने बना लिया हुआ है ये? प्रोटोटाइप अभी अंडर डेवलपमेंट है. अभी हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं. दैट्स अ नाइस आइडिया. ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अच्छा, ये हमारी था कि प्रोजेक्ट था, हमने उसमें आइडिया कुछ सिलेक्ट करना था ना, तो काफ़ी रिसर्च की, अपने इर्द गिर्द भी देखा. जैसे वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और फिर फ्लड्स वगैरह का सीन था. इस तरह की चीज़ें जब हमने ऑब्जर्व की तो फिर ये इस तरह का ख्याल आया था और इस पर हमने वर्किंग की. तो हमारे सर थे डॉक्टर गोहर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. उन्होंने कहा आप तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें, तो ये आइडिया अच्छा है. तो फिर वहाँ से करते करते फिर हम बिग तक पहुँच गए. और कितनी बड़ी टीम है? अभी हम 2 मेंबर्स हैं, लेकिन ये कि हम टीम अभी करेंगे, आगे एक्सपेंड करनी है टीम. ओके. एंड बजट फ्रेंडली होगा ये? ऑफ कोर्स बजट फ्रेंडली, क्योंकि हम लोकल मटेरियल्स यूज़ करेंगे ज़्यादा. हमारा ये है कि ताकि अफोर्डेबल तो होना, क्योंकि पानी तो बेसिक नेसेसिटी है, वो कोई लग्जरी तो है नहीं. तो वो अफोर्डेबल एंड देन ऑब्वियसली आपको जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी है चीज़, तो उसको अट्रैक्ट तो आपको ऑडियंस को करना है ना, तो वो उस लिहाज से भी लेके चलना है. बिल्कुल अफोर्डेबल होगा इंशाल्लाह. अच्छा, अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी इस तरह के काफ़ी स्टार्टअप्स के लिहाज से हम अक्सर बुलाते हैं, यंगस्टर्स को आते हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी जी. तो उस तरह भी आपने कोई पाइपलाइन में है कि वहाँ पर भी पिच करना है? मैंने पिच किया हो अपना प्रोटोटाइप? मैंने किया है पिच. मैंने अभी 3 कॉम्पिटिशन्स में पिच किया, उसमें से 2 में मेरी पोजीशन आई थी, मतलब एक में मैं सेकंड पोजीशन आई थी और एक में थर्ड आई थी. लेकिन अभी इंटरनेशनली किसी कंपटीशन में नहीं किया, कि नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स थे, क्योंकि वंस हमारा प्रोटोटाइप डेवलप हो जाए उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी अप्लाई करेंगे. अच्छा, ये हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं अलीज़ा के यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली इंक्यूबेशन सेंटर्स के पर्सपेक्टिव से, या फॉर दैट मैटर किसी भी सेमेस्टर का जो एक प्रोजेक्ट होता है जब आपने डेवलप करना होता है, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन भी होती है, प्राइज़ भी विन किया जाता है, लेकिन उसके बाद ना प्रोजेक्ट गुम हो जाता है, कमर्शलाइज नहीं होता. क्या उसकी वजह फंड्स का ना मिलना, स्पॉन्सर्स का ना मिलना होता है, या कि वो मार्केट की नीड को समझे बगैर डिज़ाइन किया जाता है? व्हाट्स योर ओपिनियन? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए, अगर आपका प्रोडक्ट आपने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो बेसिकली इसी चीज़ पे जज करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में उसकी नीड कितनी है. तो अगर आप कॉम्पिटिशन वगैरह विन करें, इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट तो मार्केट में उसकी नीड है ही है. और अगर वो गुम हो रहा है, वो जैसे आपने कहा कि उसका आगे कुछ नज़र नहीं आता, तो उसके रीजंस हो सकते हैं. इन्वेस्टर्स नहीं मिलते अक्सर, और आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि आप उसको एक्सपेंड कर सकें. कुछ लोग होते हैं कि जैसे अगर आपका ना नहीं चला प्रोडक्ट या कुछ इस तरह का, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बंद कर देते हैं. तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. तो आई गेस इस वजह से फिर नहीं होता. ये इंपॉर्टेंट वजह है बिल्कुल. क्या इसकी वजह ये भी है कि हम इन्वेस्टर्स को सही टैप ही नहीं कर पाते, हम अपना जो एक प्रोजेक्ट है उसको उस तरीके से शोकेस ही नहीं कर पाते? ये एक मसला जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये कि नॉलेज भी है, वो इंटेलेक्ट भी है, प्रोजेक्ट भी है, लेकिन उसको कैसे आपने पहुंचाना है किसी तक कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स या फॉर दैट मैटर वो प्रॉपर चैनल को फॉलो करना, शायद उसमें थोड़ा सा हमारा ऑफ कोर्स मसला इसमें है. आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करें. आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा भी होगा, साथ वाले का अगर इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर उनको बोलना आता है, उनको बात कन्वे करनी आती है, तो आप रह जाएंगे और उनका सिलेक्ट हो जाएगा. तो ऐसा है, आपको इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है कि वो प्रोजेक्ट उनको, मतलब वो प्रोडक्ट उनको चाहिए, और उनके बगैर, उसके बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं बस आसान हो जाएगी. अच्छा, देखिए साथ साथ आपको एक तरह से हरफिन मौला बनना चाहिए अगर आपको अपने बिजनेस की तरफ जाना है. कम्युनिकेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, बिकॉज आपने जब कम्युनिकेट ही नहीं किया अपने प्रोजेक्ट को, तो सही से आप डिलीवर नहीं कर सके, तो सही सी बात है उसमें अगले को क्या समझ आएगी कि कैसे डिफरेंट है आपकी चीज़ उस लिहाज से. अच्छा लीजा,
स्टूडेंट्स की क्या अभी भी ये सोच है कि हम बस पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता? मैंने अक्सर बस यही देखा है कि एक्स्ट्रा चीज़ के लिए, किसी आइडिया पे काम करने के लिए, स्पेशली वॉलंटियर करने के लिए, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, पूरे सेमेस्टर हमारे जी कभी मिड्स हो रहे हैं, कभी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बन रही हैं एंड ऑल दैट. तो क्या कैसे टाइम आप मैनेज करती हैं, और क्या आपने भी इर्द गिर्द अभी भी आप ऐसे लोगों को देख रही हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को? अच्छा, वैसे ये बात तो सच है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ना जो स्केड्यूल्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि आपका ना कोई असाइनमेंट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट, फिर आपके मिड्स आ जाएंगे, 2 मंथ्स गुजरते हैं, फिर आपके मिड्स, फिर आपके फाइनल्स, तो कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है. लेकिन यह है टाइम, फिर आप साथ ही यूनिवर्सिटी में आप टाइमिंग्स होती हैं, जैसे आपकी क्लासेस में कितना गैप्स होते हैं बीच में, तो आप ज्वाइन कर लें कोई सोसाइटी, आप वहाँ पे साथ साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और फिर आप अपना स्टडीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं. ओके, आप कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, मेरे तो जो बिग का पार्ट हूँ मैं, तो वो बिग का जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में है ना, तो अगर मेरे पास फ्री टाइम हो, मैं बिग में चली गई, वहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, इस तरह की चीज़ें हैं कि साथ साथ मैनेज हो जाती हैं. और जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, आप अपनी पहले से प्लानिंग करके रखें, क्योंकि ड्यू डेट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं ना, लंबी होती हैं कि आपको 15 डेज़ में प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, 20 डेज़ में कराना है, तो कि आपकी आगे डेडलाइन किसी और चीज़ की भी है, आपने इस प्रोजेक्ट को भी मैनेज करना है, तो आपको प्रॉपर ना एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना पड़ता है कि अच्छा मैं ये चीज़ अभी कर लूँ, फिर मैं, ताकि मेरे पास इस चीज़ के लिए भी टाइम बच जाए. तो सही, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है. लेकिन आपको भी जाना चाहिए ना. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी टाइम होता है ना, ये आपके पास बड़ा एक गोल्डन पीरियड होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स वहीं पर अपने आप को ज़ाया कर देते हैं. वो जो आपकी ज़िंदगी के 4 साल होते हैं ना, वो आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करते हैं. अगर आपने सिर्फ डिग्री लेनी है, बस मिड्स देने हैं, फाइनल आपने एग्ज़ाम देना है, तो वो आगे चल के आपको स्ट्रगल के लिए मज़ीद 4 साल रिक्वायर्ड होंगे. तो अगर इन 4 सालों में साथ साथ अपनी स्किल्स को आपने पॉलिश किया, इंटर्नशिप्स आपने की, वॉलंटियर आपने किया, एक्सपीरियंस आपने गेन किया, तो जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे यूनिवर्सिटी से, आपको जॉब मिल सकती है. कोई बहुत बड़े लेवल की नहीं, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बट एटलीस्ट ये कि आप इंटर्नशिप वाले फेज से निकल चुके हैं, क्योंकि आपने 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें आपने स्ट्रगल कर ली. और यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं कहूँगी उसमें स्टूडेंट्स को इतनी लेवरेज देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, बिकॉज़ ये ज़रूरी है कि बच्चे सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट एट द सेम टाइम उनको एक्सपोजर दें और उनको फ्री टाइम दें. और स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट आके आपको बता रहा है कि वो फलानी जगह पे काम कर रहा है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो भी बड़ा मसला होता है ना कि अटेंडेंस शॉर्ट कर दी एंड ऑल दैट. आप वजह देखें, आप बैकग्राउंड देखें, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है. लेकिन वो डिसिप्लिन भी तो है ना, अगर उनकी अटेंडेंस का एक मामला है तो उसको वो, हाँ ये बात है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई एक कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसमें सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है. आई थिंक आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं. आप देखें ना, इंक्यूबेशन सेंटर्स तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में नज़र भी आ रहे होते हैं, वो सपोर्ट भी करें. आप यू आर वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी की सपोर्ट होती है. अच्छा अलीज़ा, क्या आज भी हमारी लड़कियों को ये एक इशू है कि अगर फॉर एग्जांपल जब कंपैरिजन हम करते हैं कि एक लड़का अगर गया यूनिवर्सिटी, वो सुबह गया रात को आया ना, कोई पूछता नहीं है अच्छा क्लास कब हुई थी और कब ख़त्म हुई थी और उसके बाद तुमने क्या किया. इन योर केस फॉर एग्जांपल क्लासेस हैं, साथ में आप अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, एक दोहरी जिम्मेदारी भी है. ऐसे में प्रूव करने के लिए ये प्रेशर होता है कि ओहो मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि अच्छा क्लास के अलावा मैं कहाँ थी और मैंने अब क्या किया और ये घंटा मेरा कहाँ था. ये प्रेशर है लड़कियों पे अभी तक? अच्छा, ये प्रेशर मुझे लगता है लड़कियों पे भी, लड़कों पे भी होता है. अब वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हैं या उसके ना. लड़के बेचारे, लड़कों पे भी होता है. लड़कियों को फिर भी पता होता है लड़कियां ही करेंगी. लड़कों से पूछते हैं किन लड़कों के साथ थे, किस जगह पर थे, क्या किया. मैं कहूँगी आज के ज़माने में लड़कों को ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ता. लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस मामले में. उनको पता है कि ना इसका ध्यान इसी तरह है कि ये करती रहेगी कुछ ना कुछ, तो मुझे इतना इशू नहीं होता है इस चीज़ को लेके कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है. मेरा ये होता है कि अगर मैं बेशक कर लूँ काम, फिर मैं आके इन्फॉर्म कर दूँ अच्छा आज ये था और मैंने ये किया है, तो कहते हैं चलें ठीक है. और ये लड़कों को भी यही करना चाहिए, बताया करें क्या कर रहे हैं आप और किधर घूम फिर रहे हैं. पहले कर लें फिर बता दें. फिर बताते हैं. लास्टली ये जो जिस तरह से आपकी रूटीन है, स्पेशली दिस प्रोग्राम जिसका आप हिस्सा है, इससे आपको क्या लगता है कि आपको करियर में कितना फ़ायदा होगा? अच्छा, अगर मैं अपनी डिग्री के हिसाब से इसको करूँ ना, अलाइन करूँ, तो जैसे मैं बिज़नेस पढ़ रही हूँ. अब जब मैंने इंटरमीडिएट किया था वो मैंने प्री मेडिकल में किया था. उसके बाद मुझे इतना समझने में डिफ़िकल्टी हुई थी कि मैं आगे क्या फील्ड में सिलेक्ट करूँ. अब जैसे बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस बात से रिलेट करेंगे कि उनको लगता है कि अब हमने प्री मेडिकल किया, अब हमने आगे मेडिकल की ही फील्ड में जाना है. शायद ये है कि हमारे पास यही ऑप्शन है. बिल्कुल. तो मैंने इनफैक्ट 1 साल का गैप लिया था और आई थिंक वो अच्छा रहा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे सोचने का टाइम मिल गया था कि मैं क्या करना चाह रही हूँ आगे और मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है. तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे अब मैं इधर काम करूँगी, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी, आगे 4th सेमेस्टर के बाद मुझे मेजर सिलेक्ट करने होंगे अपने बिज़नेस में कि मैं HR की तरफ जाना चाह रही हूँ या मैं मार्केटिंग की तरफ या फाइनेंस की तरफ जाना चाह रही हूँ.
تو جب میں پریکٹیکلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروں گی, اگر میں اپنی ٹیم اچھی سلیکٹ کر رہی ہوں تو مجھے ہوگا کہ اچھا میں ایچ آر میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتی ہوں, آپ کو اسٹرینتھ کا اندازہ ہو جاتا ہے, انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اپنی ایبلٹیز کا پتہ لگتا ہے کہ اچھا میں فائنینسنگ اچھی کر رہی ہوں تو میں فائنینس کی طرف چلی جاتی ہوں. تو اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو انٹرسٹ نہیں سمجھ آئے گا کہ میں کس چیز میں بیٹر ہوں. جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے نا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یہ چیز میرے لیے سوٹیبل ہے. زبردست. آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی تھاٹس الائنڈ ہیں, آپ کو کلیئرٹی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں. اینڈ آئی ایم شیور آپ بہت ساری اور بچیاں جو آپ کے ساتھ لڑکیاں کام پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی آپ انسپریشن ہوں گی, اینڈ اسپیشلی اس پروگرام کے تحت ایز این ایمبیسڈر آپ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ علیزہ, آج اپنے ہمیں جوائن کیا ہے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کے جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. یہ سیگمنٹ بالخصوص خواتین کے لیے ہے, اور ان خواتین کے لیے ہے جو کہ فوراً سے یہ سوچتی ہیں جب بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں, آئیڈیا بھی ہے ہمارے پاس, وی ہیو دیٹ ٹائم, وی ہیو دیٹ اسپیس, وی ہیو دیٹ انرجی, وی ہیو دیٹ نالج, اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ وہ سرا نہیں مل رہا, وہ آغاز کیسے کرنا ہے؟ کوشش کریں. کل کی بات کو ذرا ہم کنٹینیو کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم بس سوچ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی کیسے ایکٹیو ہوا جا سکتا ہے. شب لٹرلی میں نے ابھی میں رمضان میں یہ عید پہ جو میں نے پوسٹ کی, کوئی 1 مہینہ میں نے سوشل میڈیا کو استعمال ہی نہیں کیا. آپ تو ہائبرنیشن میں تھی. لٹرلی نہیں, مجھے اکثر وہ, کیونکہ دیکھیں اب جو ہے نا, آپ جس مرضی کریئر میں, یہ نیڈ ہے ہماری, اور کس طریقے سے آپ اپنی اسکلس کو امپروو کر کے آپ ارن کر سکتے ہیں, آپ ایکسل کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ بہتر پلیٹ فارم مجھے نہیں لگتا ابھی کوئی ہے. لیکن کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ میں بالکل یہ زیادہ دکھ کی بات ہے نا, ایکسپوئر کے باوجود دیکھیں ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. اب لوگ اگر اچھا آپ تو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد اچھا وہ زیادہ سوشل میڈیا از کمپلیٹلی ڈفرینٹ, اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے ایک اسپیسیفک چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ڈیجیٹل اسکلس کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیسے اپلوڈ کرنا ہے, اپنے ٹیلنٹ کو کیسے شوکیس کرنا ہے, کیسے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, اس میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ایبسلیوٹلی. آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کریں گے, اور کیسے آپ سیکھ سکتی ہیں, اور کیسے آپ اپنے جس بھی پروفیشنل کیریئر میں جانا چاہتی ہیں, گرو کرنا چاہتی ہیں, ایکسل کرنا چاہتی ہیں, آپ کیسے اس میں سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتی ہیں. فار دیٹ میٹر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز کیسے انہانس کر سکتی ہیں. ایک بہت ہی زبردست مہمان نے ہمیں جوائن کیا, 1 دہائی سے زیادہ ان کا تجربہ ایز اے شیف ہے, اس کو کنٹینیو کیا ہوا ماشاء اللہ انہوں نے, بٹ پچھلے 1 سال سے وہ خواتین کو ٹرین کر رہی ہیں کہ کیسے آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اپنے آپ کو برانڈ بنانا, یا جو بھی آپ کا اسکل ہے, سروس ہے, آپ اس کو آگے لے کر چل سکتی ہیں. ردا فیصل از ود اس, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. ردا پہلے بھی ہماری اس موضوع تھوڑی سی بات تو ہوئی, بٹ تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ ان خواتین کو ایڈریس کیجیے گا. دیکھیں 2 باتیں, ایک ہم اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں گھر بیٹھے کمائیں, اور ایک ہم کہتے ہیں نہیں, ایکسپوئر از امپورٹنٹ, تھوڑا نکلنا, لوگوں سے انٹریکٹ کرنا, مارکیٹ کا معلوم ہونا. واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ دیکھیں ابھی سب سے پہلے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم نہیں کرتے, اور یہ آج کل کی نیڈ ہے. آپ گھر سے بیٹھ کے اس نیڈ کو یوز کر سکتے ہیں, جس سے آپ لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اسکلس کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو نا سوشل میڈیا بہت ایزی ایکسیس ہے اب, کیونکہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, آپ کا ایزی ایکسیس ہے, آپ کی آن لائن کام بہت ایزی ہے, لیکن اس کو یوز کرنا اپنی اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جیسے بہت ساری لیڈیز گھریلو ہوتی ہیں, بچے ہیں, گھر ہے, اتنا ایزی نہیں ہوتا باہر نکلنا, تو ان لوگوں کے لیے گھر سے بیٹھ کے اپنے اس سوشل میڈیا کو لے کے آپ اپنے اسکلس کو انہینس کر سکتی ہیں. تو وہ یہ چیز سمجھنے والی چیز ہے کہ یار ہم باہر نہیں نکل سکتے, تو ٹھیک ہے ہم گھر سے بیٹھ کے تو اپنے آپ کو اسٹارٹ اپ تو لینا, اسٹارٹ تو کریں. تو یہ چیز ایک ہے امپورٹنٹ کہ لوگوں کو نا سوشل میڈیا کا استعمال آنا چاہیے, صرف اسکرولنگ کے علاوہ. اوکے, سو آپ نے کس طریقے سے ایک, میں کہوں گی کہ اس کو اپنے کریئر کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ رخ دیا ہے. ایز اے شیف تو آپ ساتھ چل رہی ہیں, بٹ اوبیسلی لوگوں کو ٹرین کرنا, ڈیجیٹل ٹریننگ دینا, یہ ایک بڑی ایک ڈفرینٹ اسکل ہے. آپ نے کس طریقے سے اصل میں جب میں اس میں آئی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, تو میرے لیے نیا تھا, مجھے اب آلموسٹ سال ہونے والا ہے. تو آہستہ آہستہ جب میری لوگوں سے انٹریکشن ہوئی, اسپیشلی لیڈیز سے انٹریکشن ہوئی,
تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا جب آپ کی کمیونیکیشن آپ زیادہ بات لوگوں سے کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے مینٹیلٹی. تو وہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اپنے کام کے ساتھ ساتھ مجھے ان کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو نا ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے, اور اکثر ہماری لیڈیز کو وہ ایک اسٹارٹ اپ نہیں مل رہا, پہلا قدم نہیں سمجھ آتا, پہلا قدم نہیں ہوتا. وہ ایکسکیوزز اپنی جگہ, ٹائم نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی, لیکن ہمارے یہاں ہیں ٹائم بھی نہیں ہے اور میں مینیج بھی نہیں کر سکتی, لیکن مجھے کچھ کرنا ہے. تو وہ جو کچھ کرنا والا ہے نا, ان کو میں اس راستے پہ لے کر آئی ہوں کہ یار اسٹارٹ کرو, آپ کی جو بھی اسکلز ہیں, آپ جو بھی کر رہی ہیں, آپ اس میں اسٹارٹ اپ لیں. ٹائم لگتا ہے, اسٹرگل پیریڈ ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن اسٹارٹ تو لینا. 4 سال کے بعد آپ کو یہ نہ ریگریٹ ہو کاش میں کر لیتی, کاش اس وقت ہم نے یہ کر لیا اسٹارٹ ہو جاتا. کم از کم 4 سال کے بعد آپ ایک مقام پہ کھڑی ہوں گی. ویری ٹرو. تو یہ کیا یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل آئی ایم این امپلائر, میرے سامنے 2 لڑکیاں موجود ہیں اور ایک مجھے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, یہ ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ اچھا وہ کرنا تو چاہتی ہے لیکن وہ کلیئر نہیں ہے اپنے تھاٹس میں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, یہ میری ڈگری ہے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور یہ میں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. دوسری طرف وہ لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ دس از اسپیسیفک روٹ جو میں لینا چاہتی ہوں اور یہ میں کرنا چاہتی ہوں اور یہ میں بننا چاہتی ہوں اور یہاں میں پہنچنا چاہتی ہوں. سو میرے لیے ظاہر ہے وہ سیکنڈ کینڈیڈیٹ امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے نا کہ ہماری خواتین وہ میں کچھ بھی کر لوں گی, میں کرنا چاہتی ہوں, آئی ہیو دا ٹیلنٹ, میں کچھ بھی کر لوں گی, سیکھ جاؤں گی. فوکس نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے. فوکس بہت ضروری ہے. اور ایسی لیڈیز آئی تھیں میرے پاس, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, یہ بھی کر سکتی ہوں, میں کروں کیسے, نہیں سمجھ آ رہا. ٹھیک ہے آپ کا کام ایسا ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. فوکس بہت ضروری ہے. ان کو بتانا اوکے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, زبردست. کون سی 2 ایسی چیزیں جس میں آپ کہتی ہیں کہ اس میں میں جو ہوں وہ ماسٹر ہوں, میں بیسٹ دے سکتی ہوں, یا میری اس میں زیادہ پیشن ہے, میں خوشی سے کر سکتی ہوں. انہوں نے اپنی کوئی 1 یا 2 اسکلز مجھے بتائیں, اس چیز کو لے کے پھر ہم نے پالش کیا. اور ناؤ میرے پاس جو لیڈیز آئی تھیں اب وہ ماشاءاللہ اپنے پیجز چلا رہی ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب وہ ایک اپریسیشن نوٹ آتا ہے. صرف کیا چیز, فوکسڈ. آپ کو ڈسپلن اور فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے جو ہوتا ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں, اور جب کرنے پر آتا ہے تو میں تھک گئی. تو یہ جو تھکنا ہوتا ہے نا, ٹائرڈ, کیونکہ سوچ کے تھک جاتے ہیں نا, وہ سوچ کے اتنا یہ کرنا, کیونکہ آسان کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں اسٹارٹ اپ سے دیکھوں تو میرا شیف کریئر بھی آسان نہیں تھا. ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی آسان نہیں تھا. اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہے, اور سب سے بڑی بات سوشل میڈیا کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ہماری جنریشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ رہا ہے, ہم لوگوں کے لیے رہا ہے سوشل میڈیا کو سمجھنا بہت, کیونکہ انسٹا, فیس بک ہم یوز کرتے رہے, لیکن اب سمجھ آیا کہ ہم اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایسے بھی یوز کرنا ہے نا, وہ میں اب چاہتی ہوں کہ لیڈیز ہماری کریں. وہ صرف اسکرال اور ڈرامہ نہیں, آپ ان چیزوں پہ بھی آئیں, آپ گھر بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو پالش کر سکتی ہیں. اچھا, کیا سب سے چیلنجنگ چیز سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو لگتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہی ہوں, جو کہ خواتین جو اپنا بزنس رن کرنا چاہتی ہیں ان کو سمجھنی چاہیے چیز؟ نیگیٹیوٹی. یہ جو ہم جب اسٹارٹ اپ لیتے ہیں نا تو پازیٹیو کمنٹس بہت کم آتے ہیں, نیگیٹیوٹی بہت آ جاتی ہے, یوں ہیں آپ, ایسے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو نا تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے. آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں نا, میں کہتی ہوں اپریشیٹ نہیں کر سکتے نہ کریں, مگر نیگیٹیو کمنٹس نہ ڈی موٹیویٹ نہ کریں. اکثر نا میں بھی تھی اسٹارٹ میں, لیڈیز ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں. ناٹ صرف لیڈیز, جینٹس بھی جو نیا اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے نیگیٹیو کمنٹس ہیں. تو میرا صرف یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, لیکن نیگیٹیو نہ دیں, کیونکہ جو کوئی کرنا چاہ رہا ہے اس کو ٹرین ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس نیگیٹیو کمنٹس کو گزارنے میں کہ اوکے بولتے رہو, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسٹارٹ اپ میں بس میرا یہ ہے, کیونکہ میں نے بھی یہ چیز فیس کی, نیگیٹیوٹی بہت فیس کی, اس میں آ گئی, نہیں چلتا, یہ کیا کام ہے. لیکن آج مجھے ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ایک سوئچ لیا, مزہ آ رہا ہے مجھے اپنے کام میں, اور بہت ساری لیڈیز کو موٹیویٹ کیا. تو میرے لیے تو آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ان آر سوسائٹی ٹالرنس کا خاصا فقدان ہے. ہماری ایک ایکٹریس تھیں, انہوں نے ایک ریسٹورینٹ اسٹارٹ کیا کراچی میں, اور ان کا انہوں نے ایک کامنٹ دیا جس کے بعد ان کے ریسٹورینٹ پہ نیگیٹو کامنٹس اور ریٹنگ, تو شی واز ویری ڈسٹرب. کیا کامنٹ؟
وہ صحیفہ جی، جبار جی، خٹک صاحبہ کی بالکل، بات جی، کر رہا ہوں کہ جی، ان کے ہاں، بعد اس کو خاصا فیس کرنا پڑا. جی، جی. سو لوگ وہ لیوریج بھی نہیں دیتے. اگر آپ نے ایک آپ سے غلطی ہو گئی, دیکھیں انسان ہے, ہو جاتی ہے آپ سے ایسا کوئی جملہ یا ایسا لفظ ایسے کوئی بات ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گی شعیب کہ دیکھیں بعض اوقات لوگ اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, بٹ سم ہاؤ وہ آپ کو ایک مارجن دینا چاہیے کہ شاید کسی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کے ہاں یہ وہی بات کر رہی ہوں کہ آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے, بٹ ایک پازیٹیو اس کو اینگل اگر دیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں مے بی ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوا ہو ایسا کوئی. لیکن آپ کے لفظ جو ہوتے ہیں نا, ورڈز, وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ نیگیٹو نہیں کہہ رہے, لیکن آپ کے الفاظ بھی ایسے ہونا, آپ کسی کو آپ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے, جیسے ان کا میں نے دیکھا تھا, ان کا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے, اور آسان نہیں ہے کیفے چلانا, کیونکہ پبلک ڈیلنگ آسان نہیں ہے. کسی بھی آپ پروفیشن میں چلے جائیں, پبلک ڈیلنگ آسان نہیں ہے, آپ کو ہر طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا ہے. تو آپ کے لفظ جو ہوتے ہیں نا, ورڈز, وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے اچھے الفاظوں میں بھی آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی فالوئنگ ہے, جن کو لوگ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ان پہ شاید تھوڑی ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے, کیونکہ ان کی آواز زیادہ دور تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیونکہ زیادہ ہو جاتی ہے, وہ ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں بیچارے. ایزی ٹارگیٹ, دیکھیں ان پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے نا. دیکھیں ایک عام کسی نے کوئی بات کر دی کہ کوئی کسی کو فرق ہی نہیں پڑنا, لیکن ایک ایسے شخص نے جب بات کی جس کی ایک فالوئنگ ہے تو پھر فرق پڑتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس طرح صحیفہ صاحبہ کے بعد ہم تھوڑا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, بٹ ہم بات اس لیے کریں تاکہ ہم ضرور وی آل لرن اینڈ گرو ایکچولی. کسی طرح ایک اور مارننگ شو ہوسٹ ہے, انہوں نے بھی اسی طرح کوئی بات کر دی اور اس یمنا صاحبہ سے متعلق تو کرٹیسائز ہوا, انہوں نے معافی مانگ لی پھر. سو یہ بھی ضروری ہے. جویرا ساؤتھ صاحبہ نے, یس, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ سے ایسی کوئی بات ہو جائے تو آپ اس سے انڈرسٹینڈ کر کے اپالوجی کر لیں. ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ یا تو ہم پہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا, یا ہمارا تو وہ مطلب ابھی ہو گئی نا غلطی, مان لو غلطی ہو گئی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپالوجائز کر لیں. اچھا میں تھوڑا سا میرا ڈفرینٹ اوپینین اس پہ بھی ہے, کیونکہ بعض اوقات میں صرف اس کیس کی بات نہیں کر رہی, بٹ ایک جنرل ایک بات کر رہی ہوں. بعض اوقات جو پریشر آتا ہے نا آپ کے اوپر پبلک کا, آپ اس پریشر کی بنیاد پہ بھی اسٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں ریلیز. میرا پوائنٹ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی ان سے ریلیٹڈ سے اسپیسیفک بات نہیں کر رہی, بٹ جنرلی میں دیکھ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا, آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود یور ورڈس, ود یور تھاٹس, کہ آپ کیا کس طریقے سے چیز کو کنوے کر رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہاں سے آپ کی مینٹالٹی, آپ کی تھاٹ پتہ چلتی ہے. اور وہ اپالوجی اس کے فوراً بعد نہیں آتی ہے, اس شو کے دوران بھی نہیں آتی ہے. وہ اپالوجی تب آتی ہے جب آپ کو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. تو پھر لوگ ظاہرہ کوشچن بھی کرتے ہیں, اس میں لوگوں کا بھی قصور نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اوبیسلی ان کے فیوریٹ اسٹار ہے یا نہیں بھی ہے جنرلی. تو آپ ایک فیلو ایکٹر کے بارے میں آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. دین اگین یہ بات بھی آتی ہے کہ معافی مانگ لی, اور جس کے بارے میں بات کی اس نے اگر ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر لوگوں کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے شاید لوگ ہو بھی جاتے کیونکہ اگلا ٹاپک مل جاتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا بلنڈر آ جاتا ہے کسی نہ کسی کا. ہمیں کتنا ٹرول کیا جاتا ہے اکثر چیزوں پہ, اکثر ہم کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہاں اپالوجائز کر لیتے ہیں. اور ہم نے کبھی ایک سنگل کسی بندے کو ایسے ہم نے انڈیویجول کو ٹارگیٹ کوشش ہم یہ کرتے ہیں, بٹ انسان خطا لیکن ہم بھی انسان ہیں, سبیل ایک طرح کی انسان ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک طرح کے ہم بھی انسان ہیں, تو غلطیاں تو ہم سب سے ہو جاتی ہیں. ٹرول کرنا آسان ہوتا ہے نا, اصل میں ٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. کی بورڈ وارئرز ان کے لیے سب سے آسان ہے. جو آپ نے اس سے پہلے بات بھی کی نا, وہ جو نیگیٹو کامنٹ دیکھیں, یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا, تو اپنی کوئی فرسٹریشن یا اپنا کوئی اندر کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم سم ہاؤ وہاں پر نکال دیتے ہیں. محرومی ہوتی ہے ایگزیکٹلی, جو لوگ نہیں کر پا رہے ہوتے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکے, یہ کیسے کر رہے ہیں, یہ اس چیز میں کیسے آگے چلا گیا. تو اور اس میں آئی تھنک خواتین کو شاید زیادہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی وہ مرد اگر کچھ نہیں کر پا رہے تو کہتے ہیں یہ عورتوں کے ہم سے آگے نکل گئی ہے, وہ نہیں برداشت ہوتا. جی مجھے ملے ہیں کئی ایسے جینٹس جنہوں نے آخر میں سب کچھ سمجھنے سیکھنے کے بعد مجھے یہ بات کہی ہے. تو ہوتا ہے یہ ٹرولنگ آپ کی لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو نے مجھے زیادہ مضبوط کر دیا. شروع میں تو میں بھی ڈی موٹیویٹ ہوئی, کیونکہ نا لیڈیز کا کیا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے بھی اکثر سپورٹ کم مل رہی ہوتی ہے. میرا تو نہیں, لیکن میجورٹی جیسے میری کئی ہیں جن سے میری بات چیت ہے, تو سپورٹ کم مل رہی ہوتی ہے. اب اس کم سپورٹ میں بھی اگر 2 نیگیٹو کمنٹس بھی آ جائیں نا,
تو وہ بیچاری پھر پیچھے ہی ہٹ جاتی صحیح بات ہے. تو ان کو موٹیویٹ کرنا پھر بڑا اور یہ بھی مشکل بڑا ہوتا ہے. امپورٹنٹ آپ نے یہاں پہ ایلیمنٹ اس کو اجاگر کیا کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں رضا کہ گھروں میں نا کہا جاتا نہیں ہم تو بہت سپورٹیو ہیں, یو نو بائی سرفیس تو یہی شو کیا جاتا ہے ساس بہت سپورٹیو ہیں, شوہر بہت سپورٹیو, پورا سسرال سپورٹیو ہے, میں میرڈ خواتین سے متعلق ادروائز بھی ہم یہ سنتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اچھا نہیں, اس پہ یہ بھی ذمہ داری ہے, اس پہ یہ بھی پریشر ہے, اس سے سوال بھی ہو رہے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہنے کو تو سپورٹیو ہیں لیکن ہے نہیں, ان ایکچوئل ہے نہیں. ہاں جب آپ آتے ہیں نا, جب آپ قدم رکھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کون سپورٹیو ہے. تو یہ چیز اسی چیز کو میں نے نا تھوڑا سا جو لیڈیز تھیں ہماری ان میں نے وہ کیا ہے کہ آپ لے کے چل سکتی ہیں. خود کرنا ہے ایگزیکٹلی, یہ کوئی نہیں کرے گا. آپ نے نا مینیج کرنا ہوتا ہے, گھر بھی بچے بھی, ڈسٹرب کچھ نہ ہو, اور اپنی خواہش اپنا کام اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ بتانا ہوتا ہے. تھوڑے سی نا ہماری لیڈیز تھوڑی سی جو گھریلو لیڈیز ہیں ایک کنفائنڈ اسپیس میں تھوڑا سا ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کر سکتی ہیں. موٹیویٹ میرا کام ہے, میں ان کو سارا بتا دوں کر سکتی ہیں, اسٹارٹ لیں, کریں, ہوگا کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ٹائم دیں. گھر والے کریں ٹھیک ہے, سن لیں, تھوڑا سا ٹائم دیں. اور آج وہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب ہسبینڈ بھی ساتھ ہیں اور وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں, میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ٹائم لگتا ہے. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ, ہم ہمیشہ وہ انوائرمنٹ بھی دینا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں گھر بیٹھے خواتین کما رہی ہیں, پوچھیں اس خاتون سے وہ گھر بیٹھ کے کیسے گھر بیٹھ کر رہی ہے, گھر میں بیٹھی نہیں ہے, گھر میں بیٹھ کر رہی ہے. آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے اوپر کتنی رسپانسبلٹیز ہیں. ان کے ساتھ ایک خاتون اگر گھر سے کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت آپ کو دل آزاری نہیں کرنی, آپ نے ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا, آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا. ایگزیکٹلی, تھوڑا سا اپریسیشن نا بہت موٹیویٹ کرتی ہے, اور وہ تھوڑی سی اپریسیشن ہی نہیں لوگ دیتے. اچھا, کیا ٹاپکس ہیں ابھی جو سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں سوشل میڈیا کے لحاظ سے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو کچھ خواتین ہیں بیرون ملک, وہ اب اپنے کچن اسپیسز میں ان کا صرف کچن ہوتا ہے اور وہ اپنی روٹین بتا رہی ہوتی ہیں, کھانے کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں, یا اوور آل اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوتی ہیں, ولاگنگ وہ کر رہی ہیں, وہاں سے وہ اچھا ارن کر رہی ہیں کیونکہ برانڈ انڈورسمنٹس ہوتی ہیں اینڈ آل دیٹ. سو کیا اب یہ چیز ہم ٹرینڈ میں فی الحال خواتین کے لحاظ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا کیا ٹاپکس ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں؟ نہیں, ابھی نا دیکھیں, میرے اسکل صرف کوکنگ نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری لیڈیز ہیں وہ کوکنگ میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتی, مگر ان کی ہے کلوتھنگ ہے, کوئی جیولری ڈیزائن کر رہی ہیں. آج کل جیولری ڈیزائن بہت کر رہی ہیں لیڈیز, بچیاں کر رہی ہیں آرٹ ورک, اور اپنا پیجز چلا رہی ہیں, بہت اچھا چلا رہی ہیں. تو نا آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس میں آپ کی خوشی ہے. میں تو سمپل یہ کہوں گی, اپنے کام کے لیے پھر آپ کی خوشی ہونا بہت ضروری ہے. تو آج کل لیڈیز اپنی آرٹ میں بھی ہیں, آج کوکنگ میں بھی ہیں, کلوتھنگ برانڈز میں بھی ہیں. تو اسی چیز کو لے کے جس میں آپ ہیں, اسی چیز کو لے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا ایک شیف کیریئر رہا, میں ابھی ایک کیریئر کے ساتھ ہی جو رہا نا, وہ مجھے سمجھ آ گیا ہے. اب میں نے سوئچ کرنے کا سوچا کہ میں اس مارکیٹ کو بھی استعمال کروں, یہ جو ڈیجیٹل ہے نا, اس کو بھی میں ایک صحیح اس پہ لاؤں. یہی چیز میں لیڈیز کو بول رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے جو بھی آپ کی سکلز ہیں اس کو انہینس کرنے کے لیے گھر سے بیٹھ کے, آپ ایک گھر کی چار دیواری میں انہی 4 لوگوں سے نہیں ہو سکتا انہینس. اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اب باہر ہم نہیں نکل سکتے ذمہ داریوں کے باعث, تو پھر جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے تھرو آپ نکلیں, تو آپ دکھائیں کہ آپ کے اندر کیا چیز ایسی ہے جو اچھی ہے, لوگ سیکھ سکتے ہیں. اور بے شک بہت لوگ جیولری ڈیزائن کر رہے ہیں, بہت لوگ میک اپ کر رہے ہیں, لیکن لوگ ہیں جو آپ کی کسی ایک پرسنالٹی سے کئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ ایک پروفیشن 1000 لوگ کر رہے ہوں, لیکن ہر کسی کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بات کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہر کوئی نہ کوئی آپ کسی نہ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں. ویری ٹرو. اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا بھلے اس پہ کام ہو رہا ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی ایک نئے لیولز پہ جا کے کام کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا رضا, کسی نے اگر آپ سے سیکھنا ہو تو کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کورس ہوتا ہے, آپ 1-on-1 سیشن دیتی ہیں, ہاؤ ڈو یو ورک؟ میں 1-on-1 سیشن دیتی ہوں, اور ظاہر ہے جو شہر میں نہیں ہوتا پھر ہماری زوم میٹنگ وغیرہ پہ کال ہوتی ہے, اور وہ مجھ سے میرا نمبر ہے اس پہ رابطہ کر لیں, یا میرا انسٹا ID ہے, آپ اس سے مجھے DM کر لیں, تو وہ میں ان کو بتا دوں گی. اور اس وقت کتنے خواتین ہیں جن کو آپ ٹرین کر چکی ہیں, اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں اور آپ سے ان کی سٹوریز سن رہی ہوتی ہیں؟ اس وقت 12 ایسی ہیں, ابھی میرا سال نہیں ہوا, جو کہ ماشاءاللہ اپنا پیج چلا رہی ہیں, اور اسٹارٹ اپ ہے ان میں سے کچھ تو اسٹارٹ کے ساتھ ساتھ وہ
آپ سمجھ لیں آفیسز کی طرف بھی آ گئی ہیں. تو الحمدللہ 12 ایسی ہے میرے لیے تو بہت بڑی آئی تھنک یہ بڑی اچیومنٹ میرے لیے ہے نا اچیومنٹ ہے. یہ ایک بھی ہوتی تو اچیومنٹ ہے جی ماشاءاللہ. میرے لیے یہ اچیومنٹ ہے کیونکہ میرے اپنے کام کی, اگر میں اپنی کام کی بات کروں تو میری اپنی کام کی اچیومنٹ یہ رہی کہ جو ہماری آرگینک پروڈکٹس ہیں وہ اب اسلام آباد کی مارکیٹ تک میں لے کر آئی. دین دوسری اچیومنٹ میرے اس مارکیٹنگ کی یہ ہے کہ آج 12 خاتون جو ہیں وہ خود کام کر رہی ہیں اور دعا دے رہی ہوتی ہیں, تو اس سے اچھی کیا بات ہے. 12 سے وہ 12 خواتین نہیں ہیں, 12 گھر ہیں, اور دیکھیں 12 خاندان ہیں. اور ایک خاتون کو جب اس طرح سے آپ امپاور کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو اور لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ماما از ورکنگ, ماما کو پتہ ہے اچھا وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں, وہ بچیاں بھی سیکھتی ہیں. آج کل بچے بہت موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت. یہ جو جنریشن ہے نا یہ بہت یہ چاہتی ہے کہ ماما گھر نہ بیٹھیں کچھ کریں, تو یہ بہت چیز اچھی پازیٹیو ہے. بچے واقعی بڑے سپورٹیو ہیں آج کل, کیمرہ سیٹ کرنے میں, ٹاپکس بتانے میں, کیونکہ ٹیکنالوجی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو وہ اچھا اے آئی کا استعمال کر کے ٹاپک کانٹینٹ بہت اچھا جنریٹ کر سکتے ہیں. رضا تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج, اور بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں. وی ریئلی ہوپ کہ آپ مزید خواتین کو امپاور کریں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سینسیٹیو ٹاپک ہم ضرور کہیں گے کہ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, ہم بھی کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کریں گے سامنے. بٹ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے لڑکوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنی تھاٹس کو, اپنے ایموشنس کو الائن کس طریقے سے کرنا ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ نے کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا. آپ کا کسی کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جس کی کانٹینٹ سے آپ کو اعتراض ہے, اس پہ آپ لاتعلقی کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اپنی تھاٹس کو الائن کس طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کی طرف مت جائیں. ہم بہت سارے ارد گرد اپنے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جس میں سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو لڑکیاں ایکٹیو ہوتی ہیں, میں کانٹینٹ کی بات نہیں کروں گی, ایسا کانٹینٹ ویسا کانٹینٹ, لڑکے بھی کچھ ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے, جس سے ہمیں نظر آ رہا ہے. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ, جینڈر کو ہم بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے جو کہ قابل اعتراض ہے تو وہ قابل اعتراض ہے, ہم اس کو ڈسکریج ہی کریں گے اس پلیٹ فارم پہ بھی. بٹ ایکسٹریمزم کی طرف جانا کہ آپ مار دیں, جان سے مار دیں, پھر اپنے آپ کو بھی جان سے مار دیں, یہ کون سے فیکٹرز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیسے اپنے ایموشنز کو آپ الائن کر سکتے ہیں, کیسے آپ اس شخص سے لاتعلق ہو سکتے ہیں کہ آپ اتنے ایکسٹریم تک گئے ہیں کہ آپ کو اس حد تک اعتراض ہے اس چیز پہ, آپ لاتعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں اس سے. سو کیسے ہم اپنے بچوں کو, میں اس لیے کیوں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم زیادہ تر کیسز ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بہن کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, اپنی بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. یہ جو آنر کلنگس ہیں ہم ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم ایموشنز کو الائن کرنا بہت چھوٹی ایج سے اپنے لڑکوں کو سکھا سکتے ہیں. تو آج اس بارے میں بات کریں گے. بلکہ سبین لاسٹ ایئر ثنا یوسف, ایک وہ بھی بہت امپورٹنٹ کیس, اور ایسے بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ٹالرنس ہی نہیں ہے. بڑا اچھا آپ نے کہا, لڑکوں میں اسپیسیفکلی نہ سننے کی بھی ٹالرنس نہیں ہے, میری بات کیوں نہیں مانی, میرے انداز سے کیوں نہیں چل رہی, یہ جو میری سوچ ہے, جو جس انداز سے میں سوچتا ہوں اس طرح سے کیوں نہیں, وہ گھر کی وہ بہن ہے, وہ بیٹی ہے, وہ وائف ہے, جس بھی رشتے میں وہ اس طرح سے کیوں نہیں چل رہی ہے. وہ رسپیکٹ ہی نہیں ہے اس کی سوچ کو, اس کی خواہشات کا احترام ہی نہیں ہے. آج اس موضوع پہ ہم بات بھی کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہمارے نفسیات وجیہ ظفر صاحب ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی وجیہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم گڈ. وجیہ بہت شکریہ. وجیہ جس طرح سبین نے بھی بات کی, بہت سے کیس ہے, ریسنٹلی بھی ہمارے سامنے کیس ہے جہاں پر اسی طرح سے کانٹینٹ کریٹر تھیں جن کو ان کے شوہر نے قتل کر دیا اور پھر اسی وقت اپنے آپ کو بھی مار دیا. ظاہر ہے وہ لیول جس پہ آپ پہلے تو کسی کی جان لینا وہ ایک لیول جس پہ آپ پہنچتے ہیں سائیکولوجیکلی, پھر اپنی جان لے لینا وہ ظاہر ہے دیٹس ان اندر لیول جب آپ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کوئی ذرا ایک انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, وہ ایک لمحہ نہیں ہو سکتا, وہ سیریز آف ایونٹس ہے. وہ کیا ہے, ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں؟
اچھا یہاں میں اسٹارٹ کروں گی 2 چیزیں, آنر کلنگ اور کریکٹر اسیسینیشن. یہ خاتون کی فیمیلز کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اسپیشلی آفٹر میرج. جتنے بھی کیسز ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, جو فیمیل زیادہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ وہ بات کرتی ہیں ٹاپکس کے اوپر کہ وہ فیس کر رہی ہیں, رائٹ. یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. سبین نے ایک بات کی کہ اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. سو نمبر 1 مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ویک ہے اور بے وقوف ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے ڈیسیجنس کیسے لینے ہیں, کیا بہتر ہے, امپلسو ہوتی ہیں, ولنریبل ہوتی ہیں. یہ تھاٹ پروسیس ایک سوسائٹی میں بن جاتا ہے, فیمیل کے بارے میں بنا ہوا ہے موسٹلی, رائٹ. سو ایک تو یہ تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے کہ ہمیں روکنا ہے اس کو, یا کریکٹر اسیسینیشن کر کے یا آنر کلنگ کر کے ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے, یہ انجام ہوتا ہے, رائٹ. اب دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی مار دینا, رائٹ. ایموشنل جو ہینڈلنگ ہے میلس کو کہاں سکھائی جاتی ہے؟ آپ نوٹ کریں, جن میلس کو غصہ آتا ہے ان گھر میں کیا کہا جاتا ہے, بیٹے کے بارے اس کو غصہ آ جاتا ہے, کوشش کرو ایسا انوائرمنٹ نہ کریٹ ہو. بہنوں کو یہ کہا جاتا ہے نا, یا مدر میں کھانا مرضی کا بنا دیتی ہیں, گھر میں پیس رکھنے کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں. ایکچولی آپ پیسفل انوائرمنٹ وقتی بنا رہی ہیں, لانگ ٹرم میں آپ اس انسان کو ایک اینیمل انسٹنکٹ دے رہے ہیں. آپ اس انسان کا اینگر کنٹرول کرنا سکھا ہی نہیں رہے ہیں, آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں تمہارے غصے سے انوائرمنٹ کنٹرول ہو سکتا ہے. جب یہ پیرنٹنگ آتی ہے, رائٹ سبین اینڈ شعیب, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر لگتا ہے کہ دس از دا ریالٹی, دس از واٹ از نارمل. تو وہ اپنی وائف کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو آنر کلنگ اور کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ کرتا ہے. اب ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی, جب وہ دیکھتا ہے فار ایگزامپل اگر کسی کی ایسے میل کی کسی سینسیبل کسی مائنڈ فل لڑکے سے شادی ہو جائے جو اپنے رائٹس کو سمجھتی ہے, تو وہ پھر اس کے ویک پوائنٹس کو پکڑتا ہے. یہ جو میں نے کریکٹر اسیسینیشن کی بات کی, آنر کلنگ اینڈ پہ آتی ہے. اس سے پہلے سیریز آف ایونٹ یہ چل رہے ہوتے ہیں, مینٹل ٹارچر, گھر کے اندر ایسا انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بھی ٹرامیٹائز ہو رہے ہوتے ہیں, اور پرسنالٹی آپ دیکھیں کتنی لڑکیاں ہم دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز ہیں, شادی کے بعد ان کی پرسنالٹی کتنی ڈیمیج ہوئی ہے, اسپارک ہی چلا گیا ان کا, اور آگے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ اب لمٹ میں آ گئی ہے, اب کنٹرول ہو گیا ہے. اور یہ نہیں دیکھتے وہ کتنی ڈپریشن میں جا رہی ہے, وہ کتنی انزائٹی میں جا رہی ہے. 2 طرح کا پریشر شادی کے بعد ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ان لاس کی سائڈ کا اور ایک پارٹنر کی سائڈ کا پریشر ڈبل جا رہا ہوتا ہے. اینڈ تھرڈ, وہ ایز اے مدر بھی کتنی چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے. سو اب میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آؤں گی کہ جب ہم سوسائٹی میں ایک نمبر 1 فیمیل کو بہت ویک کنسیڈر کریں, اور نمبر 2 میل کے جو اینگر ہے اس کو سمجھیں کہ اس سے ڈر کے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں, تو یہ دونوں پھر وہی ایونٹس کریٹ کرتے ہیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آئے روز ہم سن رہے ہیں. یہ جو آپ نے ایموشنل ہینڈلنگ کی بات کی ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور واقعی جو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں نا کہ آپ بہت چھوٹی ایج سے اپنے لڑکوں کو سکھائیں, ان کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ان کے ایموشنس ہیں, لیکن آپ نے ان کے ایموشنس کو ہینڈل کرنا ہے, ان کی ایگو مساج مت کریں. یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ گھر میں اس کی چلتی ہے تو بس اسی کی چل رہی ہے, اسی کی بات سنے گی, آہستہ بولو, اسے غصہ آ جائے گا, اس کے آرام کا وقت ہے, یہ آپ ایگو مساج کریں. اور یہ شاید مائیں یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے تو یہ ہینڈل ہو جائے گا فی الحال جو بھی ہے, بٹ لانگ ٹرم وہ اپنے پارٹنر کے لیے وہ بہت ٹاکسک ہو سکتا ہے. اور واقعی ایسے مرد ہم نے عورتوں کے لیے ٹاکسک دیکھے ہیں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پھر اس میں یہ پیٹرن اتنا کامن ہو جاتا ہے کہ جب ان کو کوئی روکتا ہے, اسپیشلی آفٹر میرج پارٹنر, تو اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ وومن وکٹم کارڈ, میل کو بھی نہیں پتہ وہ یہ وکٹم پلے کر رہے ہوتے ہیں اینگر کی فارم میں, کہ مجھے غصہ, یہ نہیں کہا, یہ بہت کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسے غصہ ہے, ضرور فیمیل نے کچھ کیا ہوگا, ضرور اس نے کوئی, کیوں غصے کو ہم اتنا نارملائز کیوں کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے ہم سمجھ, دیکھیں ایک چیز کامن ہے کہ ہر میل کو ہی غصے کے ایشوز ہیں, اتنا کامن ہے, یہ ہینڈلنگ کا ایشو ہے ایکچولی. وہ غصے کے ایشوز ہیں وہ آپ کے باس کے سامنے نہیں ہیں, ایگزیکٹلی ہینڈلنگ کا ایشو ہے نا, بیوی کے سامنے ہی کیوں ہے. جہاں آپ کو کوئی ویک نظر آتا ہے وہاں پر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. اور ایک اور چیز, میل کو پارٹنر کے بارے میں کیا تربیت دی جاتی ہے کہ اس کو شروع سے ہی گھر کے انوائرمنٹ کو کنٹرول رکھنا. اور اگر فیمیل جاب کر رہی ہیں, گھر میں کھانا پکا کے نہیں جا رہی, تمہارا خیال نہیں رکھتی. اگر میل بچے کا خیال رکھ رہا ہے, تم کیوں دیکھ رہے ہو, تمہارا کام تو نہیں ہے. یہ بڑے کامن سٹیٹمنٹ ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں. وہ فیمیل جب تک پراپر ڈپریشن میں نہ چلی جائے, تب تک وہ اپنے آپ کو چھوڑ نہ دے, تب تک اس کو سیریسلی لیتا, شاید تب بھی نہیں لیتے.
اور ایک اور چیز اگین آنر کلنگ ہم یہ سمجھتے ہیں رائٹ جب آپ سمجھتے ہیں نا آنر کلنگ ہمارا رائٹ ہے وہاں یہی سب سے بڑا انتشار ہے ہماری سوسائٹی کا. ہم سمجھتے ہیں اس کا پاسٹ ریمائنڈ کرائیں گے تو یہ ٹھیک ہوگی یا اس کی زندگی پہ میرا اختیار ہے اور وہ ہم فیمیل کا ہی دیکھتے ہیں. وہ بہن بیٹی ہم نے تو اللہ معاف کرے ماؤں کے بھی ایسے قصے سنے کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات میں کر رہی ہوں بٹ یہ کیسز ہم نے دیکھے ہیں. سو یہ مردوں کو سکھانا کہ گھر کی کوئی بھی خاتون ہے اس کی زندگی کا اختیار آپ کے پاس ہے کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور اگر ویسے زندگی نہیں گزارنی ہے آپ کو اعتراض ہے تو آپ اٹھ کے قتل کر دو. یہ غیرت کے نام پہ قتل, یہ جو غیرت کی ڈیفینیشن ہے یہ کس طرح سے ہم ری ڈیفائن کر سکتے ہیں ہر گھر میں اپنے لڑکوں کے لیے؟ اس کا میں ایک سمپل اسٹریٹجی سمجھتی ہوں, لائک بہت ساری ہیں لیکن ایک میں ایکسپلین کروں گی کہ جب ہم ریلیجیس پہ تھوڑا پرسپیکٹیو ایڈ کریں کہ میل کو سربراہ کہا جاتا ہے. سربراہ کس فارم میں ڈیٹیل میں پڑھیں وہ پروٹیکشن دے گا کفالت کے لیے رائٹ. لیکن ہم اس کی ڈیفینیشن کو جب نے ڈیفائن کیا نا ہم اس کو الٹا ڈیفائن کریں سوسائٹی میں کہ وہ کنٹرول کی فارم میں, کفالت کی فارم میں نہیں کنٹرول کی فارم میں. لائک وہ اگر سانس بھی لے رہی ہے نا پورے دن میں کیا اس نے کام کیا کیا چیزیں کی ہیں وہ میرے مطابق ہوئی ہیں کہ نہیں, میکسیمم چیزیں. جب یہ تھاٹ پروسیس اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں نا کسی ریلیشن شپ کو, چاہے وہ گھر کی بیٹی ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی ماں ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی بیوی ہو, تو پھر وہ کنٹرول آپ کو آپ کے اینگر کو اوپر لے کے آتا ہے, آپ کی ایموشنل ہینڈلنگ پور کرتا ہے اور آپ لاجیکل سینس میں نہیں دیکھتے, آپ ایموشنل سینس میں دیکھتے ہیں, غیرت کی سینس میں دیکھتے ہیں. آپ غیرت کا لاجک سے تعلق نہیں بنتا, پھر وہ ایموشنس کا تعلق بنتا ہے, وہاں سے پھر ایشوز بنتے ہیں, وہاں سے پھر ایونٹس کریٹ ہوتے ہیں. سو ڈیفائن ہم اس طرح کریں کہ آپ اپنے آپ کو جب سربراہ سمجھتے ہیں نا, جب سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے, مجھے اپنی ماں کی, اپنی بہن کی, اپنی بیوی کی, اپنی بیٹی کی پروٹیکشن کرنی ہے. آپ نوٹ کریں ایسے لوگ بہت ہمبل ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں, بڑے پیار سے کرتے ہیں. کتنے کیسز ہمارے سامنے ہیں. فیمیل کے ایموشنس کی ہم بات نہیں کریں گے, ہم میل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ فیمیل کے ایموشنز ہیں نا, میں جنرل بات کرتی ہوں, اگر میل دن میں 10 میں سے 2 کریں تو فیمیل 9 کر لیں گی, لیکن ان کی لائک انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی. میل کے اگر 2-3 ایموشنز ہیں وہ انٹینس ہیں, اگر ہینڈلنگ نہیں صحیح, ہینڈلنگ اچھی تو وہ ہم دیکھتے ہیں کتنا اچھا لیڈرشپ لے کے چل رہے ہیں میل. ان کے مینلی پاور ہمارے اندر مینلی ٹریٹس ہم نے نوٹ کیا کہ بہت کم ہو گئے ہیں. اور جو میل یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ ہی مینلی ٹریٹ میں آتا ہے تو وہ پھر یہی اسی طرح کی سوسائٹی میں سامنے آتے بھی ہیں. وجہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ایسا کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے, کسی کی جان جب لے لی جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم بات کریں کہ اچھا اس کی جان چلی گئی یا ہم اس کیس پہ بات کریں, ہم کہتے ہیں جانتے ہو نا وہ کیا کرتی تھی. یس, مطلب ہم انٹائرلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. مارنے کے بعد بھی کریکٹر اسیسینیشن چلتی ہے. یس, اب اس میں یہ میں نے بات کی پوری سوسائٹی, اور اگر کوئی بڑے لیول پہ ایسے مائنڈ سیٹ کا بیٹھا ہے تو پھر سوچیں, اگر کوئی پولیس میں بیٹھا ہے ایسے, اس کے پاس کیس ایسا ہے, اگر کوئی وکیل ایسے بیٹھا ہے اس کے پاس ایسا کیس ہے, تو پھر سوچیں ایون اگر کوئی سائیکالوجسٹ ایسا بیٹھا ہے, کپل ہمارے پاس تو بڑی اس کی ایگزامپل ابھی اس وقت ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے, ایک تھی پاکیزہ, اور اس میں ایگزیکٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھائیوں کا کردار, کس طرح سے انویسٹیگیشن آفیسر کا کردار, اس کے سوال, پوری سوسائٹی کا ایک رویہ ایک لڑکی کے ساتھ. تو ظاہر ہے وہ ایک پوری سوسائٹی کے حوالے سے وی نیڈ ٹو ویک اپ کہ یہ ہو کیا رہا ہے, بجائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے ہم اس پر بات کریں. ہم دکھا رہے ہوتے ہیں وہ کردار کہ وہ بھائی کا کیا رول ہے, جو کہ نیگیٹو رول ہے. وہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ کسی بھی ادارے میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو پھر چیزیں اور خراب ہو جاتی ہیں, بہت خراب ہوتی ہیں. اور وہ آپ لوگ ابھی سے پہلے ایک سیگمنٹ میں بڑی پیاری سے بھی نے بات کی کہ جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب وہ اپنی ذمہ داری میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھے گا تو پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے. اب وہ بات اپنے تک تو نہیں رکھے گا, ہر ایک کو پاس کرے گا. ابھی میں ایک انفلوئنسر کا دیکھتی تھی, اس نے اپنی اسٹوری لگائی کہ میں نے ڈائیورس کیوں لی, کیونکہ پبلکلی اس لڑکے نے بہت زیادہ کیچڑ اچھالا. تو جب اس لڑکی نے بات کی تو اس لڑکے نے آگے سے کہا کہ پولیس نے بھی یہی کہہ دیا تھا, یہ تو سوشل میڈیا پہ آتی نا, ٹک ٹاکر ہے, تو یہاں تم نے کہاں شادی کر لی. یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں, آپ نے اس پرسن کو چوز کیا, آپ نے شادی کی, رائٹ. تو پھر آپ دیکھیں, آپ جس پرسن کو آپ گھر لے کے آئے, آپ اس کے بارے میں کیا ورڈ سن رہے ہیں اور کیا ورڈ پبلکلی بول رہے ہیں, ریدر دین کہ اس کو شٹ اپ کال دیں, آپ پبلکلی وہ چیز بول رہے ہیں. دا پوائنٹ از آپ کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے, جو چیز آپ بولتے ہیں آپ کے دماغ میں وہی پہلے کدھر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ میرا سوال ہے نا. پہلے آپ کہتے ہیں جی وہ مجھے لڑکی پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, بات کرتی ہے, ووکل ہے, امپاورڈ ہے, پہلے سب کچھ ٹھیک ہے نا, آپ کو پسند ہے لڑکی. اس شادی کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں نہیں, یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا, بولنا بھی نہیں ہے.
What is this? लेट मी ऐड, ये जो मेल ईगो है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये साइकोलॉजी कहती है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं कह रही, कि जब जो मेल जिनकी पर्सनालिटीज़ में इश्यूज होते हैं उनको यहाँ से सप्लाई मिलती है, ईगो सप्लाई इसको हम कहते हैं. दे फील गुड व्हेन दे कंट्रोल, जो इंडिपेंडेंट वुमन की हम बात करें, स्ट्रॉन्ग वुमन जो बात करें, ये दे फील गुड अबाउट इट, और फिर वो उसके कोई भी लेवल्स को क्रॉस कर देते हैं. यस, और उसमें भी अगेन ये बहुत कॉमनली देखा गया, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि इस तरह के मेल जो हैं, जो फीमेल्स के बारे में बुरी राय भी रखते हैं और शादी भी करते हैं, दे वांट समथिंग, फेम, मनी, अटेंशन, एनीथिंग. इनके अपने पर्पस होते हैं. जब इन्हें पर्पस नहीं उस तरह मिल रहा होता तो फिर ये अटैक करते हैं, राइट. और कई दफ़ा तो होता है पर्पस भी मिल रहा है, फीमेल घर के सारे खर्चे भी उठा रही है, फिर भी वो उसको कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है. क्यों? कंट्रोल लेने के लिए, कि कहीं इसको ऊपर ना चली जाए, रियलाइजेशन ना हो जाए कि शी इज़ लाइक समवन के जो स्ट्रॉन्ग है. हाँ, वजह इसमें प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या पेरेंट्स अपने लड़कों से बात करते हैं इस बारे में? बिकॉज हमें ये होता है कपड़े ये होने चाहिए, घर ये होना चाहिए, फलाना, बट इमोशंस को शादी के बाद आपने रेगुलेट किस तरीके से करना है, हैंडल किस तरीके से करना है, इस पर हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती, हमारे घरों में बात नहीं होती कि लड़कों को सिखाएं कि आपने एक लड़की को प्रोटेक्ट कैसे करना है. अब देखें इस बारे में भी बात नहीं होती है. देखें नापसंदीदा अमल ज़रूर है, बट किसी की जान लेने से बेहतर ये है कि आप उससे लाताल्लुकी का इज़हार करें. बिकॉज जो हमने इंसिडेंट की बात की, हमने ओवरऑल जो हम अपने इर्द गिर्द एक सिचुएशन देख रहे होते हैं उसमें भी ये है कि आप किसी की जान ले लें, उससे बेहतर इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट एक्शंस की वजह से ही तो ये ऑप्शन नापसंदीदा कहकर भी रखा गया है ना, कि आप उससे डिवोर्स ले लें, लाताल्लुक हो जाए. फिर आपका ताल्लुक नहीं है जिस शख्स के साथ, तो वो फिर जो मर्जी कंटेंट क्रिएट करते रहे, वो उसके अल्लाह का मामला है. ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये इम्पॉर्टेंट. और मैं सोसाइटी में एक चीज़ शेयर करूँगी कि आपने जो पर्सनालिटी का भी जिक्र किया ना, इनकी मैक्सिमम जो पर्सनालिटीज़ है डुअल देखी गई हैं. सोसाइटी में दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी जेंटल, और घर में जो बहुत क्लोज फैमिली है उनको पता होता है इसको कितना गुस्सा आता है, कितना बदतमीज़ है, कितना एग्रेसिव है और कितना जजमेंटल है, राइट. आई एम सॉरी मैं थोड़ी लाइक इस तरह के स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ, बट ये बोलना ज़रूरी है, राइट. सो अब ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब वो इस तरह की चीज़ें देखें तो स्टैंड लेना शुरू कर दें. हम यूजली क्या होता है कि जब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं मियाँ बीवी का आपस का मामला, जब हम देख रहे हैं अब्यूजिव रिलेशनशिप है, जब हम देख रहे हैं कि गाली गलोच हो रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, यूजली फैमिली अगर इन्वॉल्व नहीं करती या वो जजमेंटल होती है, तो फिर ये चीज़ मर्डर, ये चीज़ ये जो सुसाइड की हमने बात की, तब ये उस तक चली जाती है. तो इसमें बहुत हद तक वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो ऑडियंस होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखें आपने जब हमने बात की कि कोई ऑनर किलिंग तक चला गया है और कोई सुसाइड तक चला गया है, उसकी तो मेंटल स्टेट को ही आप समझें कि वो उस लेवल पे ही निकल गया है. क्यों? क्योंकि उसको आसपास लोगों ने एक्सेप्टेंस बहुत दी है ना, नहीं तुम ठीक कह रहे हो, ये गलत कर रही है. जब आपको कोई किसी फीमेल के बारे में कोई मेल आपसे बात करे ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा शय नहीं दें, आप उसकी बात को समझें और थोड़ा न्यूट्रल होके चलें. यूजली आप जब फ़ौरन से फीमेल के ऊपर ब्लेमिंग गेम शुरू कर देते हैं, उस मेल को आप और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं. ये भी चीज़ काउंट होती है. क्योंकि देखिए आपने जैसे बड़ी अच्छी बात की कि सीरीज़ ऑफ इवेंट है ना, राइट. तो उन इवेंट्स में क्या है, तीसरा इंसान, तीसरा बंदा, तीसरा रिलेशन, वो दिमाग में कुछ ना कुछ फीडिंग भी हो रही होती है, वो चीज़ और स्पार्क करती है. फिर जब एकदम से जब मेंटल उस लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं, तो फिर यही चीज़ें होती हैं. अच्छा वजह क्या इसमें फैमिली और सोसाइटी और जो आपके क्लोज्ड वंस हैं या जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, उनकी भी तो जिम्मेदारी है. फॉर एग्जांपल आप देखें हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, कहीं पर भी जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली इन मियाँ बीवी, हम ये कहते हैं अगर बीवी नाराज़ है या कोई मसला है दोनों के दरमियान, हम फ़ौरन से कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, अभी दरगुजर करो, अच्छा छोड़ो, फॉरगेट इट, आप घर वापस आ जाओ, बस नहीं साथ रहो, हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ठीक हो जाओगे. हम उस कॉन्फ्लिक्ट पे बात नहीं कर रहे. वो चाहे उनका किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो ज़िंदगी के बारे में हो सकता है, वो साथ रहने से मुताल्लिक हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. हम उस पे बात नहीं कर रहे, ना सवाल करें, ना उसको सॉल्व कर रहे हैं, ना हम उनको ये बता रहे हैं कि अच्छा दो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट राय है, डिफरेंट अंदाज है ज़िंदगी का. लेट्स एक्सेप्ट ईच अदर विद ऑल योर पॉजिटिविटीज़ एंड नेगेटिविटीज़, क्योंकि हर शख्स के अंदर होती हैं. बस हम सिंपल कहते हैं नहीं फॉरगेट इट, ठीक हो जाएगा. जब बार बार हम ये कहते हैं ना, और आप सरफेस्ट उसको ठीक करते हैं, इकट्ठे फिर रहना शुरू करते हैं,
اینڈ ون فائن ڈے کچھ بہت انفائن ہو جاتا ہے. سو یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کانفلکٹ کو ختم کیسے کرانا ہے, سالو کیسے کرنا ہے. آپ دونوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایک تو پری میرج کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور نمبر 2 اگر شادی ہو گئی تو اس کے بعد بھی نہیں ہے. اچھا, ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے آپ کسی پروفیشنل سے کرتے ہیں, اور ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو گھر کے بڑے کرتے ہیں, جس کی آپ سنتے ہیں, جس کی آپ سنتے ہیں, یا جو آپ کو اچھا سمجھاتا ہے یا سمجھتا ہے, رائٹ. اب اس سارے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو نہ آپ کو اچھا سمجھتا ہے نہ آپ کو اچھا سمجھا سکتا ہے, جب اس انسان کی زیادہ چلتی ہے ریلیشن کے اندر تو اس میں کنفلکٹ اور بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ وہ والے بھی آئیڈیاز لینا شروع کر دیتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہوتے بھی نہیں ہیں. جیسے میں نے ایڈ کیا کہ اچھا یہ جو چھوٹی چھوٹی ایڈوائس بھی ایڈ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ بھی پارٹ ہوتا ہے ان چیز کا. یہ آپ کی, ہم کہتے ہیں یہ بات بول کے شاید ہم گھر کا انوائرمنٹ بہتر کریں, آپ اور آگ لگا رہے ہوتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کرتی ہوں کہ آپ کسی بھی کپل کو غیر ضروری ایڈوائس مت دیں پلیز, اسپیشلی الگ الگ تو بالکل بھی نہ دیں کہ بیوی کے لیے یہ دینی ہے تو اس پرسن کو اس کے لیے دے دیں. شعیب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو آپ کے لیے دیں کہ آپ دیں جب کوئی مانگ رہے, مہربانی. ضرورت نہیں ہے نا پہلی بات, بیکاز دیکھیں وجہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ریلیشن ڈفرینٹ ہے, دو لوگ مختلف ہیں, ان کے گھر کا انوائرمنٹ مختلف ہے, ان کے فیملی کا کلچر مختلف ہے, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. آپ اپنی لائف کو دوسرے کی لائف سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی میں ایک چیز ہے گڈ فار یو, ان کی زندگی میں کوئی چیز ہے گڈ فار دیم. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایڈوائس بعض اوقات کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, پینفل ہوتی ہے, نقصان دیتی ہے. میں ایک بڑی فنی چیز, کیونکہ تھوڑا سینسٹیو ہو گیا تو ایک فنی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. میں اپنے کل ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی تو میں ان سے ایک چیز شیئر کری جو مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے. اکثر ہم یہ سنتے ہیں نا, میں تو بہت کامن میں نے دیکھا ہے سوسائٹی میں کہ ہمارے ٹائم پہ ہم نے ایسا کیا تھا, ہم نے بچوں کو ایسا پالا, ہم نے ایز اے وائف ہم نے 5 پال لیے, 5 تو میں اپنے مجھے پیرنٹنگ میں سمجھ رہی ہوں اوبیسلی, سو اٹس اے بگ چیلنج. نہ مجھے فون کا ہوش ہے, تو میں ان کے ساتھ لگے اپنے ہسبینڈ سے, میں نے کہا کہ میں نا میرا بیٹا ہوا نا تو میں کہوں گی اپنی بہو سے میں نے بھی اکیلے ہی پالا, میرے پاس ہیلپر نہیں تھا. وہ اتنا ہنسے. میں نے کہا میں آپ اس ٹراما کو نہ لے کے جانا وہاں تک. فنی وے میں کہہ رہی کہ کیسے ڈراما پاس آن ہوتا ہے, کیونکہ آج کل ہیلپر نہیں مل رہی, تو ایک یہ بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. میں نے کہا بس 1-2 سال ہونے والے, مجھے ہیلپر نہیں ملی, اب میں روحا کو بھی کہوں گی میں نے ہیلپر کے بغیر بڑا کیا. واقعی ہوتا ہے. ہم دیکھیں, ہم مائنڈفل ہے نا, تو ہم پتہ ہے ہم کیا بول رہے ہیں. لوگ مائنڈفل نہیں ہوتے. سو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ایز اے وائف میں نے اتنا کچھ کیا, تمہاری بیوی تو سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہے, وہ تو گھر کو دیکھتی ہی نہیں ہے. اچھا یہ نہیں دیکھ رہے, یہ بھی پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو گھر کو بھی سپورٹ کرے. یہ چیز ڈسکس نہیں کرتے, کیوں آنے دے رہے ہیں, یہ بھی تو کو پوچھے نا. اس وقت نہیں پوچھتے, بس مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا کسی کی اسٹرینتھ کو, جب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے اچھا وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے, بڑھ رہا ہے, تو پھر یہ مسائل بہرحال ہوتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ کانفلکٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے, سیک پروفیشنل ہیلپ. آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے, آپ کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے کسی سمجھدار سے بات کریں یا پروفیشنل ہیلپ لے لیں. وجہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.